तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा आप लोगों के लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। हम अभी तक नए अहदनामे की पहली किताब जो कि मत्ती की अंजील है उसके 10वें बाब पर हैं। मैं चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आप भी इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप 10वें बाब का मौजू बताइए। ये 12 शागिर्दों को मुकर्रर करने के ताल्लुक से है और हमने देखा कि उनको हुक्म दिया गया, बस फजल के मालिक की मिन्नत करो, और उन्होंने ऐसा ही किया। और 12वें बाब में हम देखते हैं कि ये वही हैं जिन्हें खुदा ने चुना और फजल के लिए भेजा। और हमें सबक मिलता है कि जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा आम तौर पर उनको भेजता है जो खुदा के कलाम का बोझ रखते हैं। खुदा उसको चुनता है जो उसके कलाम के लिए दुआ करता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई किसी के लिए दुआ कर रहा है तो हो सकता है कि खुदा उससे कहे कि तू वहां पर जा, और अपने रोज में जाकर वहां पर तू इसराइल को बचा। सही भाई, हमने पहले सीखा कि जब यीशु पहाड़ी वाज में तालीम दे रहा था तो इख्तियार के साथ बात कर रहा था। फिर उसने अपनी खिदमत का आगाज किया और मौजज़ात किए, और उसने अपने मौजज़ात इख्तियार के साथ किए। सही। और अब वो इख्तियार शागिर्दों को देता है, वो उनको वही मौजज़ात करने के लिए भेजेगा, लेकिन इख्तियार के साथ। मसीह की कहानी में हम देखते हैं कि वो इख्तियार रखता है और फिर वो इख्तियार शागिर्दों को देता है। सबसे पहले मत्ती की अंजील बादशाह की अंजील है, और बादशाह किस चीज से मुत्तलिक है? इख्तियार। और इस अंजील के आखिरी लफ्ज कुछ यूं है कि मत्ती की अंजील में लिखा है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। लेकिन हम देखते हैं कि मसीह हर चीज पर इख्तियार रखता है, और हम देखते हैं कि उसने बस एक बात की और सब के सब उसके पीछे हो लिए। लेकिन इस बाब में हम मसीह के इख्तियार के अलावा शागिर्दों के इख्तियार भी देखते हैं। सही। इख्तियार का होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसी इख्तियार को आगे तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। सही। ये तो 12 शागिर्दों को दिया गया इख्तियार और हुक्म है, लेकिन इससे पहले कि हम उस हुक्म के बारे में और जानें, हम उन 12 शागिर्दों के ताल्लुक से जानना चाहते हैं। सही। ये 12 कौन थे? जी। और फहरिस्त के मुताबिक उन 12 के नाम बताइए। फहरिस्त के मुताबिक हम देखेंगे कि यहाँ 12 शागिर्दों का यहाँ पर जिक्र हुआ, और हर बार ये जिक्र पतरस से शुरू हुआ और आखिर में यहूदा इस्करियोती आता है। सही। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ लोग भी मिलेंगे, लेकिन मत्ती की अंजील के मुताबिक हम देखेंगे कि उनका जिक्र 2-2 करके हुआ, और हम देखेंगे कि मसीह ने भी अपने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा, और इसी तरह इनकी तरतीब है। पहला नाम शमौन का है जो पतरस कहलाता है, और इंद्रियास इसका भाई है। सही। इसके बाद फुल स्टॉप। फिर जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतमाई और तूमा, और आखिर में मत्ती महसूल लेने वाला। उसने उनका जिक्र इस तरह किया कि खुदा इनको मेरे काम के लिए इसी तरह भेजेगा। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खुदा इनको 2-2 करके हुक्म दे के वहां पर भेजेगा। सही। अब हम 5वीं आयत से शुरू करते हैं, जहां लिखा है, उन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना।
اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروہوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا، نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے راستے کے لیے، نہ جھولی لینا، نہ کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ دھیان اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس حکم میں کچھ حدود بھی ہیں، جیسا کہ اس نے ان سے کہا کہ سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا اور نہ ہی غیر قوموں کے پاس جانا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ کیوں؟ دراصل ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ متی کا 10واں، 11واں اور 12واں باب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مرکزی ابواب ہیں۔ نہایت اہم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیج رہا ہے، اور 11ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ قوموں نے اسے رد کیا تھا، اور 12ویں باب میں اسے فقی اور فریسیوں نے رد کیا۔ وہ ایک ناقابل معافی گناہ میں گر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم 13ویں باب میں مختلف نظریے کو دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال انہیں بنی اسرائیل کے پاس جانا ہے۔ لیکن جب ہم 28ویں باب پر پہنچتے ہیں، جہاں یسوع اپنے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ان کو حکم دیتا ہے، پس تم جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ یہاں بادشاہی کی منادی یہودیوں کے لیے ہے، لیکن 13ویں باب کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ بادشاہی کی منادی ساری دنیا کے لیے ہے، صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ لیکن 10ویں باب میں اسرائیل کے تعلق سے بات ہوتی ہے، لیکن 11ویں باب میں لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ 12ویں باب میں فریسیوں نے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد مسیح نے بادشاہی سب کے لیے کھول دی، جو آسمان کی بادشاہی ہے، اور اس بات کو ہم 13ویں باب میں بہت وضاحت سے دیکھیں گے۔ صحیح، لہٰذا یہ حصہ اور حکم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم نے جانا کہ شاگرد کون تھے اور ان کی خدمت کا دائرہ کار کیا تھا، جو کہ اسرائیل کا گھر تھا، ان کی خدمت کی نوعیت۔ جی، اس نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، لیکن بے شک ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دے اور کوڑیوں کو پاک صاف کرے، لیکن سفر میں نہ سونا اپنے پاس رکھنا، اور نہ چاندی، نہ پیسے، اور نہ ہی سفر کے لیے جھولی لینا۔ لیکن دوسرے حصوں میں جب ہم پڑھتے ہیں مرکز 6 باب میں، خداوند نے ان سے کہا، راستے کے لیے لاٹھی لو اور جوتی پہنو۔ کیا ان دو حکموں کے درمیان کوئی تضاد پایا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ملتا کہ وہ متی کی انجیل میں ان سے کہہ رہا ہے کہ کوئی فالتو چیز ساتھ نہ لینا، لیکن مرکز میں وہ حکم دیتا ہے کہ کوئی فالتو لاٹھی ساتھ نہ لینا، اور ان کے پاس جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو ایک فالتو ہو، اور اسی طرح جوتیاں لینا، اگر ٹوٹ جائیں تو دوسری ہو، اور 2 کرتے نہ پہننا، اور بے شک ایک کرتا، ایک جوتی اور ایک لاٹھی کے ساتھ تم ساتھ صحیح۔ آنا، لیکن راستے کے لیے نہ لینا۔ لہٰذا متی اور مرکز میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ انہیں بتا رہا ہے کہ کم سے کم ساتھ رکھنا، کوئی فالتو چیز ساتھ نہ لانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے نمائندے ہیں، اور دوسری بات وقت کم ہے۔ وقت کم ہے، اور ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ کرتے بدلتے پھریں بالکل یا پھر جوتے۔ یہ ایک صحیح حکم تھا جو خدا نے ان کو دیا بالکل تھا۔ ٹھیک۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 11 میں، اور جس گاؤں یا شہر میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا۔ تو کیا ہم جب بھی خدمت کریں تو صرف اسی کے لیے کریں جو لائق ہو، یا صرف خداوند کے لیے کریں؟ جی بھائی، یہ منادی فرق ہے۔ اس کو آسمان کی بادشاہی کی منادی کہتے ہیں۔ جو خوشخبری ہم سنتے ہیں پالوس ایمال کے کتاب اس کے 20ویں باب میں، اسے فضل کی خوشخبری فضل کہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہی بات سمجھانے کی بہت بار کوشش کی تھی کہ مسیح کسی پر بادشاہت نہیں کرتا، اور اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ جہنم میں جائیں گے، بلکہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ آج کی منادی فرق ہے، ہم خدا کے فضل سے منادی کرتے ہیں، اور اگر ہم گناہ گاروں اور گرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو کیا خدا انہیں بچاتا ہے؟ جی ہاں، وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بچاتا ہے، اور یہ بات سچ ہے۔
اور قابل قبول ہے کہ مسیح دنیا میں آیا. وہ دنیا میں صرف اسی لیے آیا کہ وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو نجات دے، اور ان میں سے ایک میں ہوں. اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ خدا نے ہماری خاطر جان دی ہے کیونکہ میں گناہ گار تھا، اور ہمیں بھی دنیا کے گناہ گاروں کے لیے سوچنا ہے. یہ واضح بات ہے کہ جب ہم 22ویں باب پر پہنچتے ہیں جس میں یسوع بادشاہ کے بیٹے کی شادی کے بارے میں تمثیل دیتا ہے، جاؤ اور بلائے ہوئوں کو جا کر بلاؤ، اور پھر شادی اور ضیافت، اور پھر وہ کہے گا کہ ضیافت تو تیار ہے لیکن بلائے ہوئے اس لائق نہ تھے. اور جب وہ بلائے ہوئوں کو بلانے کے لیے نکلے تو افسوس کہ انہیں ایک بھی نہیں ملا. اس لیے اس نے ان سے کہا کہ جاؤ، جو لائق ہے انہیں بلا لاؤ، اور جو بھی ملے انہیں دعوت دو. کیا اب ہم اس وقت میں جی رہے ہیں جب ہمیں دعوت دینی ہے تاکہ جو لائق ہیں انہیں بلایا جا سکے؟ یہ شادی ہے. بالکل. آج ہم کہہ سکتے ہیں جو خداوند کا نام لے گا وہ بچ جائے گا. اور جب بادشاہ زندوں کی عدالت کے لیے اپنے تخت پر بیٹھے گا، بھیڑوں کو آسمان کی بادشاہی کی منادی کی جائے گی. میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، بیمار تھا. لہٰذا اس میں کچھ وجوہات ہیں، اور ان کی بنا پر وہ لوگ جو 1000 سالہ بادشاہی کی برکات میں داخل ہوں گے جنہوں نے اسے قبول کیا. مکاشفہ 7 کے مطابق حقیقی ایمان وہ ہے جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہوئے ہوں گے. جی زبردست. کیا آپ مہربانی سے اس حکم اور واز کی بنیادی نکات اور خاص باتوں سے متعلق کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ اس واز کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا جو کہ شروع ہوتا ہے 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک، یہ ان شاگردوں کا مشن تھا جو مسیح کے ساتھ رہتے تھے. اس نے ان کو بھیجا. اور 16ویں اور 23ویں آیت سے وہ مشن ہے جو مسیح کی زندگی کے دوران اور اعمال کی کتاب کے شروع ہونے تک ہے. یہ مسیح کی خوبصورت زندگی کا خاص دورانیہ ہے جب انہیں اسی گروہ کے بارے میں بتایا گیا. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ در حقیقت کچھ ایسی چیزیں تھیں جو مسیح کے وقت میں واقع نہیں ہوئی تھیں. مثال کے طور پر 17ویں آیت میں وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کرے گا اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے مارے گا. یہ اس وقت نہیں ہوا تھا جب زمین پر مسیح تھا، یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد، مصلوبیت کے بعد. 18ویں آیت میں لکھا ہے تم میرے سبب سے حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. یہ مسیح کے وقت میں نہیں ہوا تھا. اور مزید لکھا ہے کیونکہ تم بولنے والے نہیں بلکہ تمہارے اندر باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. یہ اس وقت نہیں ہوا جب مسیح دنیا میں تھا، انہیں پاک روح نہیں ملا تھا، لیکن ایمان کی کتاب میں پاک روح اترا. اور پھر جب ہم 23ویں آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہر نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا. ابن آدم. یہ ابھی نہیں ہوا لیکن مستقبل میں ہوگا. کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، لہٰذا دوسرا حصہ عید پینتیکوست کے بعد شاگردوں کے مشن کے بارے میں بات کرتا ہے. اور پھر یوں ہوگا کہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بڑی ایذا رسانی کا دور جاری رہے گا. آیت 24 سے لے کر باب کے آخر تک کا حصہ خداوند کی ہدایات کے بارے میں ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو دی، جو آج بھی ہر جگہ پر کارآمد سمجھی جاتی ہے. صحیح. آئیے اب دوسرے حصے پر غور کرتے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے بادشاہی کی منادی کے لائق ہونے کی ضرورت سے متعلق سیکھا تھا. جی. لہٰذا اب دوسرے حصے کے متعلق کچھ بتائیے. آپ نے کہا کہ اس حکم کی قیمت یہ ہوگی کہ وہ ان کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور عبادت خانوں میں کوڑے ماریں گے. یہ خدمت اور یہ حکم چاہے وہ اسرائیل کے لیے ہو یا پھر ساری دنیا کے لیے ہو، اتنا پرخار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت ان خادموں نے اور شاگردوں نے کتنے دکھ اٹھائے تھے. ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ شاگردوں نے کوڑے کھائے. اور پالوس رسول جب غیر قوموں میں گیا تو اس نے، ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ بہت سے دکھ اٹھائے تھے. پالوس تھسلنیکیوں میں لکھتا ہے باوجود پیشتر فلپی میں دکھ اٹھانے، بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی ہے کہ خدا کی خوشخبری بڑی جانفشانی سے تمہیں سنائے. لہٰذا وہ دکھ اور مصیبت اور قید، کوڑے کھاتے اور شہید ہوتے. اور آج بھی بہت سے لوگ مسیح کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں. لکھا ہے کہ تم لوگوں کا خوف نہ کھاؤ کیونکہ وہ وہی کر سکتے ہیں جن کی وہ ان کو اجازت دیں گے، لیکن تمہارے لیے اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے کیونکہ تم اس کی خدمت کرتے ہو.
اس کی خوشخبری کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہو، آسمان پر تمہارا اجر ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اختیار والے ان کو قید میں ڈالیں گے اور ان پر مقدمات بنائیں گے۔ وہ کیا بولیں گے؟ ان کے سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ آیت نمبر 18 میں، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو، لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو تم فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ ان آیات کے وسیلے ہم ان کو کیا پیغام دے سکتے ہیں جو کہیں بھی خدمت کر رہے ہیں، جو کسی بھی وقت میں عدالتوں میں بلائے جا سکتے ہیں؟ آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میں ایسے لوگوں سے ذاتی طور پر واقف ہوں جنہیں عدالتوں میں بلایا گیا اور ان کی تفتیش ہوئی۔ انہوں نے خداوند کے نام پر بھروسہ کیا اور خدا نے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یسوع نام کے خلاف یہ دشمنی کوئی بھی نئی بات نہیں، بلکہ یہ دشمنی بہت پرانی ہے، پر خداوند اپنے وفادار گواہوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ 23ویں آیت، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگیں گے، اور آگے لکھا ہے کہ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ بھاگنے سے مراد یہ کہ جب وہ انجیل کی منادی کر رہے ہوں تو ان پر ظلم ہو رہا ہو۔ بالکل۔ اعمال کے 11ویں باب کی ایک آیت مجھے یاد ہے کہ استفنس کی شہادت کے بعد کلیسیا بڑی ایذا رسانی سے گزری۔ بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن وہ لوگ جو مصیبت سے پراگندہ ہو گئے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو پراگندہ ہوئے اور جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا وہ کبھی بھی دوبارہ خداوند کے نام سے کلام نہیں سنائیں گے، لیکن وہ ہر جگہ خوشخبری سناتے پھرے۔ اور فلپی میں پالوس رسول کے ساتھ یہ ہوا۔ جب وہ منادی کے لیے فلپی سے تھسلنیکیوں گیا تو انہوں نے اسے تھسلنیکیوں سے نکال دیا اور وہ منادی کرنے کے لیے بیریا کو چلا گیا، لہٰذا وہ ایماندار نوکر ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صحیح۔ میں اس رہنما کے رویے سے حیران ہوں جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور بجائے اس کے کہ وہ ان کے اندر خوش فہمی ڈالتا، جیسے کہ دوسرے یہ کہہ کر خوش فہمی ڈالتے ہیں کہ تم مال غنیمت، غلاموں اور فتح کے ساتھ واپس آؤ گے، اس نے ان سے کہا کہ تم مصیبت اٹھاؤ گے اور قید میں ڈالے جاؤ گے اور قتل بھی ہو سکتے ہو، ان کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی اور ان کو پکڑوایا جائے گا۔ اس نے انہیں بتایا کہ مسیح کی خدمت کس قدر دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں مسیح کی خدمت کے بارے میں بتائیے۔ اس نے اپنے پہاڑی واز میں کہا کہ جاں فشانی کرو اور تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ چوڑا دروازہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ اسی دروازے سے جانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اعمال کے 14ویں باب میں پالوس اور برناباس دونوں ایمانداروں کو بناتے یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم مصیبت میں ان کا سہن کریں اور خدا کی پاک بادشاہت میں داخل ہوں، لہٰذا راہ کانٹوں والی ہے لیکن ہمیں آسمان پر اوپر راحت ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 24ویں، 25ویں اور 26ویں آیت پر تبصرہ کریں۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال-زبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ پس ان سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جملہ جس میں لکھا ہے کہ ان سے نہ ڈر، یہ بہت ہی اچھا جملہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، کیا یہ شاگردوں اور رسولوں کے دلوں میں خوف پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے ان سے نہ ڈرو، اور 28ویں آیت میں وہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، اور 31ویں آیت میں لکھا ہے پس ڈرو نہیں۔ اس نے یہ بات کہ پس خوف نہ کھا مکاشفہ کے دوسرے باب میں کہی ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا ہمیں سہانے خواب نہیں دکھا رہا بلکہ بتا رہا ہے کہ میرے پیچھے چلنے والوں کی راہ ایسی ہی راہ ہے، اور یسوع کے پیچھے چلنے والوں کا حال سمندر کے حال کے جیسا ہے جہاں بڑی لہریں آتی ہیں، اور شریر بکھرے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور ابلیس
ہوا کا سردار ہے، وہ ہوا کو ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے، لیکن ہمیں خوف نہیں کرنا، کیونکہ جب تک ہمارا یسوع مسیح ناصری ہمارے ساتھ ہماری کشتی میں موجود ہے، یہ ابلیس شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور متی کے 8ویں باب میں مسیح ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر، خدا ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ شکریہ، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دسویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اس آیت کی وضاحت کر دیجئے۔ آیت 26 میں لکھا ہے کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور کوئی چیز چھپی نہیں جو جانی نہ جائے گی۔ اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم اصول ہے، اس لیے ہمیں کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز کھولی جائے گی۔ ایماندار روشنی میں رہتا ہے۔ اگلی آیت جو سوال کا مضمون ہے، جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں وہ تم اجالے میں کہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیحت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خفیہ ہو رہی ہیں، لیکن حالات مشکل ہیں جن میں سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ اندھیرا، لیکن اندھیرا چاہے جیسا مرضی ہو، لیکن ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ایسی رہنی چاہیے کہ وہ مضبوط رفاقت ہو، اور جیسا کہ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی رفاقت کے ساتھ جیسے چل رہے ہیں، ہمیں یہی دوسروں کو بتانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ جو کچھ تم کانوں سے سنتے ہو اس کے ساتھ اپنی ذاتی اور قریبی رفاقت میں کوٹھوں پر منادی کرو۔ اور ہم انتہائی سخت حالات سے گزرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں سکھاتا ہے، اور ہماری اس کے ساتھ ذاتی رفاقت میں وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور ہمیں ان باتوں کو پھیلانا ہے جن باتوں سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جو برے وقت میں رفاقت کے ساتھ حاصل ہوا اسے چھپانا نہیں، اور ہمیں خود غرض نہیں ہونا کہ جو ہم نے سیکھا ہے اسے خود تک محدود رکھیں، بلکہ وہ سب دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ کی بات سمجھ آئی، وہ یہ کہ اس آیت کا مطلب چاہے خداوند ہمیں مشکل حالات میں ہی سکھاتا ہے، وہ ہمیں دوسروں سے شیئر کرنا صحیح۔ چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ذاتی رفاقت میں ہم نے کیا سیکھا۔ لکھا ہے کہ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اگلی بات جو کہی گئی وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہمیں بس خدا سے ڈرنا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، لیکن انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ بس جسم کو قتل کر سکتا ہے۔ بدن کو قتل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح اسی وقت آزاد ہو کر اوپر مسیح کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس لیے پالوس فلپیوں کے پہلے باب میں یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ پالوس کی آزمائش ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ رہنے اور کچھ کرنے کے تعلق سے بہت ہچکچا رہا ہے۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جاؤں، لیکن میرا یہاں جسم میں رہنا تم سب کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پالوس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ انتخاب کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ میں خدا کے پاس جاؤں، پر رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کا ایمان تھا جو خدا کرے گا وہ بہتر کرے گا، کیونکہ اس کی خدمت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ پھر 29ویں سے 33ویں آیت تک ہم چڑیوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارا باپ ہماری فکر کرتا ہے، بلکہ ہمارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان حوصلہ افزا الفاظ پر تبصرہ کریں۔ یہاں ہماری توجہ آیت 26 پر جاتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ چڑیاں چند پیسوں میں بکتی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ چڑیاں 2 پیسوں میں خریدی جا سکتی تھی، جو اس وقت بہت کم قیمت تھی۔ اور اس نے وہاں 2 چڑیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ خدا نے انہیں 2 کر کے بھیجنا تھا، کیونکہ وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر میں 2 چڑیوں کا خیال رکھتا ہوں تو پھر میں بادشاہ کے سب پیغمبروں کا خیال کیوں نہ رکھوں گا۔ اور وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم ڈرو نہیں، کیونکہ تمہاری قدر چڑیوں سے زیادہ ہے۔ پھر 34ویں آیت سے شروع کریں تو کچھ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں،
सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं, और फिर एक फहरिस्त है जिनकी वजह से वो तलवार चलेगी। दो आदमियों के दरमियान जुदाई, बाप और बेटे के दरमियान जुदाई, सास बहू के दरमियान जुदाई। यीशु क्यों आया और इससे क्या मुराद है कि वो तलवार चलवाने के लिए आया है? हमें यीशु के आने और उसके मकसद के दरमियान फर्क रखने की जरूरत है। उसका मकसद ये था कि दुनिया में अमन लाया जाए और लोग यहाँ पर बड़े इत्मीनान से रहें, और आने का नतीजा उसे लोगों ने रद्द किया, और जिन्होंने उसे कबूल कर लिया उनके दिल इत्मीनान से भर गए, लेकिन वो उन शरीर लोगों से महफूज नहीं थे जिन्होंने मसीह को रद्द किया, और वही उसको मसलूब भी करेंगे। आदमी के दुश्मन उसके घर के ही होंगे। और फिर हम कुछ दिल दहला देने वाले वाकयात देखते हैं। बाप बेटे को पकड़वाता है और बीवी खामंद को, और इसी तरह बहुत से वाकयात हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दो चीजें हैं जो खानदानी रिश्ते में बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन दो बातें हैं जो इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। खुदावंद की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि वो हमें अपने करीबी खानदानी रिश्तों को कुर्बान करने की कुव्वत और ताकत बख्शती है। जो कोई माँ या बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। और दूसरी बात, जहन्नुम की आग जैसी दुश्मनी, क्योंकि बहुत दफा माँ बाप भी अपने बच्चों को मौत के हवाले कर देते हैं। ये बहुत बड़ी दुश्मनी है। मैं चाहता हूं कि आखिरी हिस्से पर आप तबसरा फरमा दें। जो कोई माँ या बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब है कि जो माँ बाप को मसीह से ज्यादा पसंद करता है वो उसके लायक नहीं है, लेकिन इसके बरक्स जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। और लिखा है जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो अजर पाएगा। और बेशक एक नबी बहुत बड़ी हस्ती है, और जो कोई उसे नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। और लिखा है जो रास्तबाज को रास्तबाज के नाम से कबूल करता है वो रास्तबाज ही का अजर पाएगा। यहाँ उसने दर्जा कम कर दिया है। नबी नबी है और एक रास्तबाज हकीकी ईमानदार है। मैं एक रास्तबाज को ना सही लेकिन एक शागिर्द को ही कबूल करता हूँ। लिखा है जो कोई शागिर्द के नाम से उन झूठों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुका, फिर वो चाहे कोई शागिर्द हो। और आप उसको एक ही प्याला ठंडा पानी का अगर पिलाएंगे तो खुदा उसका अजर आपको देगा, क्योंकि ये यीशु ने कहा है कि तुम अपना अजर हरगिज ना खोगे। शुक्रिया। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए मेहमानों से राय जानें। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने आयत 27 को सीखा जहाँ लिखा है जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो उसकी कोठों पर मुनादी करो। इससे मुराद है कि हमें जो कुछ भी हमने खुदावंद के साथ अपनी रफाकत में उससे सुनते हैं, इन बातों को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखें बल्कि दूसरों के साथ उसे शेयर करें, जैसे कि रूत ने किया जब उसने अपनी सास को गंदुम पेश की। खुदा नहीं चाहता कि हम उनसे डरें जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि मसीह के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हो सकता है आप मसीह पर ईमान रखने के बाइस रद्द किए गए हों। आपको अपने घर या मुलाजमत या अपने मुल्क से ही निकलना पड़ा हो। शायद आपको आपकी माली दौलत, आपके हिस्से और जायदाद से अलग कर दिया गया हो। लेकिन यीशु मसीह को पाने के बाद आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स होंगे। इसलिए अजीजों, अपनी आंखों को हकीकी दौलत की तरफ लगाओ, जमीनी नहीं बल्कि आसमानी, अब्दी ना के आर्जी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.